अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगरचे पिछले दिनों में कुछ बहुत ही अफसोसनाक खबरें हमने सुनी, जिस बेदर्दी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को शहीद किया गया, पुल से फेंका गया एक मासूम शहरी को जो सिर्फ अपने फेलो सिटीजन्स के लिए रास्ता बना रहा था। वो किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं हो रहा था, वो किसी की जानो माल को खतरे में नहीं डाल रहा था, बल्कि वो तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए निकला था। और जिस भोंडे अंदाज में राना सनाउल्लाह ने ये सारे का सारा तशद्दुद करवाया पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को, और फिर आखिर में तो पाकिस्तान की फौज को भी अपने साथ मिलाने की जो भोंडी कोशिश की, ये बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इंतहाई टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब चूंकि वो देख चुके हैं अच्छी तरह से, वो इस सारे एक्सपीरियंस से खुद भी गुजरने के बाद और अवाम को भी गुजारने के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम, जो हम समझते थे कि अवाम का वो सेगमेंट जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, वो तो बिल्कुल मम्मी डैडी लोग हैं, वो तो बड़े बर्गर क्लास है, वो तो कभी भी तशद्दुद झेल ही नहीं सकते। तो उन्होंने देखा कि वो पढ़ी लिखी फैमिलीज, वो पढ़े लिखे पाकिस्तान के नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे छोटे छोटे, जिनको हम समझते थे कि हम आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल फेंकेंगे, 1999 के एक्सपायर्ड शेल, आप अंदाजा करें, जो दुश्मन के साथ भी जो सलूक करने से पहले बंदा 2 दफा सोचता है कि यार जो भी है तो इंसान, लेकिन इन्होंने इंसान भी नहीं समझा पाकिस्तान की अवाम को। और जिस बदतरीन अंदाज से तशद्दुद किया गया, करवाया गया राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के हुक्म पर पुलिस के हाथों, उस सारी एक्सरसाइज को देखने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये तो दोबारा वापस आते थे। जब ये शेल खा के इनकी तबीयत खराब होती थी, लेकिन जरा सी संभलती थी तबीयत, तो फिर वापस आते थे। अब इसमें क्या किया जाए? तो अब उन्होंने सोचा है कि क्यों ना इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को डेंट डाला जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह की अपनी बहुत बेइज्जती हो रही है पिछले 2 दिन से, क्योंकि उन्होंने बहुत जोम से ये ऐलान किया था, और बल्कि चैलेंज किया था इमरान खान को कि वो अटक ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकेंगे। इमरान खान, अगर इमरान खान अटक ब्रिज क्रॉस कर गए पेशावर से निकलकर इस्लामाबाद के लिए रास्ते में, तो फिर मैं अपने बाप का नहीं। और उसके बाद से राना सनाउल्लाह साहब की वल्दियत का भी खैर एक इशू बन गया कि लोग अब सोशल मीडिया में तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं कि फिर राना साहब आप अब सोच लें कि आपने अब इस बात का क्या जवाब देना है, क्या जरूरत थी इस हद तक गिरने की। ये एक ऐसा सवाल है जो कि पाकिस्तान की अवाम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ से पूछती है। फिर आपने देखा कि कल शहबाज शरीफ ने बड़ा ही मजाक खेज किस्म की वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर, जिस तरह न्यूज कास्टर्स नए नए आते हैं एमेच्योर, वो आकर जिस तरह से खबरें पढ़ते हैं, शहबाज शरीफ ने अटक अटक कर कितने कट्स लगवा कर बार बार वो रीटेक्स उनके हुए, और उसके बाद उन्होंने जो 8 बजे खिताब नशर होना था वो रात 11 बजे कहीं जाकर नशर हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के खिताब की तैयारी ही मुकम्मल नहीं हो रही थी। तो ये होता है कि जिस वक्त आप पर्ची से देख के पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ते हैं, जब आपके दिल से बात नहीं निकलती, जब आप एक साजिश के तहत आते हैं, लाए जाते हैं, और उस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए फिर आप पूरी तैयारी और मुशावरत के साथ चलते हैं कि अच्छा जी अब अवाम को किस एंगल से बेवकूफ़ बनाना है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आज के प्रोग्राम में कि इमरान खान के खिलाफ कौन सी बड़ी कंस्पिरेसी लाई गई, जो कि आते साथ ही फ्लॉप भी हो गई, मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे क्विक कमेंट करना चाहूँगी। शहबाज शरीफ के कल के जो उनकी एक बड़ी फनी प्रेस टॉक थी, प्रेस टॉक तो नहीं इसको कहना चाहिए, एड्रेस टू द नेशन, बेसिकली उन्होंने कौम से खिताब किया था। तो वो जो कौम से खिताब था उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहाफत का हक अदा किया कल मीडिया पर, तो वो ARY न्यूज़ है। और मैं भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ ARY न्यूज़ की टीम को, जिन्होंने इंतहाई इंटेलिजेंटली माशाल्लाह शहबाज शरीफ के एक एक झूठ को एक्सपोज किया। आधी स्क्रीन पर शहबाज शरीफ अपना खिताब फरमा रहे थे, जिसमें वो झूठ पर झूठ बोलकर पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी की जो आधी स्क्रीन थी राइट साइड पर शहबाज शरीफ के तमाम पुराने बयानात, उनकी जितनी भी गुफ्तगू होती थी, जितनी उन्होंने जो इमरान खान पर पॉइंटलेस तनकीद किया करते थे, जिन बातों पर आज उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर वो काम खुद कर रहे हैं। जिस इमरान खान को ये IMF का गुलाम कहते थे, वो तो IMF की बात नहीं मान रहा था उस तरीके से, जिस हद तक मानने उसको लगता था कि इतनी गुंजाइश निकल सकती है उतनी सुनता था, उसके आगे वो अपनी बनवाता था। फॉर इंस्टेंस
یہ 30 روپے جو پیٹرول کل شہباز شریف کی حکومت نے اضافہ کر دیا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو IMF عمران خان سے بھی کہتا تھا لیکن عمران خان نے نہیں مانی تھی بات. یہ فرق ہوتا ہے ایک خوددار اور ایک بےغیرت بندے میں. معذرت کے ساتھ ایکسکیوز مائی فرینچ، لیکن جس وقت اچھا بےغیرت کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی offensive ورڈ ہے، یہ بیسیکلی غیرت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، بے غیرت ہونا، کہ جس میں غیرت نہ ہو. غیرت کیا ہوتی ہے؟ خود ہی سیلف اسٹیم، آپ اپنی کتنی عزت کرتے ہیں. تو آپ نے تو ملک کی غیرت کا سودا کر دیا کہ جب آپ نے IMF کے آگے سر جھکا کے جوتے کھائے اور آپ نے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس کسی طرح ہماری حکومت بچ جائے، ہماری کرسی بچ جائے. عمران خان نے اسی IMF کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ میں آپ کی ہر بات نہیں مان سکتا، جس حد تک ٹھیک ہے ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں، جس حد تک مجھے لگے گا کہ میری عوام افورڈ کر سکتی ہے اس حد تک ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ہر بات نہیں مانیں گے اندھا دھند. اسی IMF کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمران خان نے 150 روپے فی لیٹر پر قیمت فکس کی تھی پیٹرول کی 20 جون تک. عمران خان کے سامنے بھی تو یہی حالات تھے نا، ان کو بھی یہی معاشی حالات درپیش تھے. لیکن اس کے باوجود اسی معیشت سے عمران خان، اسی پیسے سے اور اسی کمزور معیشت میں عمران خان صحت کارڈ بھی دے رہا تھا، جس میں پنجاب، وفاق، خیبر پختونخوا اور پھر بلکہ اب تو گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے لیے بھی عمران خان کا پورا وہ پلان تھا کہ 10 لاکھ روپے تک مفت علاج ہر خاندان کو دیا جائے گا. اور بلکہ میں نے تو اس کو پورا کور کیا تھا، اس پر میں نے کئی پروگرامز کیے تھے. سو آئی ریمبر کہ اس میں مجھے ہاسپٹلز سے یہ پتا چلا تھا کہ ایک ریزرو فنڈ بھی رکھا ہوا ہے وچ از کمپلیٹلی ریزروڈ فار دا پیشنٹس جن کا بل ایکسیڈ کر جائے 10 لاکھ روپے سے. یعنی اس حد تک عمران خان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اسی کمزور معیشت میں پاکستان کی عوام کو. پھر اسی کمزور معیشت میں عمران خان نے گندم پر جو سبسڈی دے رکھی تھی، جو پیٹرول پر سبسڈی دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے 150 روپے فی لیٹر مل رہا تھا پاکستان کی عوام کو فیول. اسی طرح روس سے عمران خان معاہدہ تقریباً فائنلائز کر چکے تھے کہ اپریل سے پاکستان امپورٹ کرنا شروع کر دے گا روس سے، رشیا سے، سستی گندم، سستا آٹا، سستا تیل. تو یعنی گندم، تیل، پیٹرول، اور یہ 30% کم قیمت پر ملنا تھا. یعنی 150 روپے فی لیٹر جو تھا اس سے بھی 42-43 روپے کم ہو کر تقریباً آپ کہیں کہ 106 یا 107 روپے فی لیٹر پیٹرول آ جانا تھا. لیکن آج انہوں نے پیٹرول کی قیمت 180 روپے فی لیٹر کر دی اور ابھی انہوں نے مزید آگے جا کر یہ بڑھانی ہے، تقریباً 25-30 روپے مزید بڑھائیں گے. سو عمران خان تو اپنی کیپیسٹی میں جو ہو سکتا تھا اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا تھا. ماشاءاللہ میکرو اکنامک لیول پہ اتنی بہتری لا چکا تھا عمران خان ماشاءاللہ. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھ گئی تھی. پاکستان میں جو، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس سے پہلے کہ ہم عمران خان کے خلاف وہ گھٹیا ترین سازش پہ آئیں، ذرا میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنی کہ نون لیگ بھی یہ کلیم کرتی تھی جب 2018 میں ان کی حکومت ختم ہوئی کہ جی ہم 5.8% پہ GDP اپنا گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے تھے. ہمارے دور میں گروتھ ریٹ 5.8% یعنی تقریباً 6% تھا. ان کے تقریباً 6% نے، اور آج جو عمران خان 6% پر چھوڑ کے گئے، اس میں کیا فرق ہے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لے مین کو سمجھ نہیں آتی. سو آپ جس سے بھی ملیں اس کو بتائیں یہ فرق اور اس کو سمجھائیں کہ نواز شریف تو نااہل ہو چکے تھے 2017 میں، مطلب 2018 میں جب نون لیگ کا حکومت گئی ہے تو اس دور میں ایکسپورٹس پاکستان کی گر چکی تھیں. 2013 سے 2018 تک پاکستان کی ایکسپورٹس $25 ارب سے گر کر $20 ارب پر آ گئیں صرف 5 سال میں. زرداری کی حکومت جب گئی تھی تو $25 ارب پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں، یعنی برآمدات جو آپ باہر بھیجتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں اور پیسہ آپ کو ملتا ہے، زر مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے. سو وہ زرداری $25 ارب پر چھوڑ کے گئے تھے نواز شریف دور میں، اور پھر جب نون لیگ کی حکومت کمپلیٹ ہوتی ہے 2018 میں تو یہ $20 ارب پر رہ گئی، جبکہ بنگلہ دیش کی بھی $25 ارب ہی تھیں 2013 میں، ہمارے جتنی برابر تھیں ایکسپورٹس، اور وہ 5 سال بعد 2018 میں وہ بڑھ کر جناب $40 ارب پر چلی گئیں. بنگلہ دیش ہمارے ساتھ والا ملک جو ہے، جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا، مشرقی پاکستان، وہ ترقی کر کے $25 ارب سے $40 ارب پہ چلے گئے ان کی ایکسپورٹس. جبکہ پاکستان میں خیر سے یہ تشریف لے آئے ڈاکو
اور ان کی پہلے بھی ڈاکو ہی تھے خیر زرداری بھی، لیکن ان سے بھی گیا گزرا حال کر گئے یہ، پاکستان کو $25 ارب سے نیچے $20 ارب پہ لے آئے۔ اگلی بات، چونکہ وہ امپورٹ ڈریون اکانومی تھی، چونکہ وہ مصنوعی طریقے سے انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کا ریٹ مینٹین کیا ہوا تھا، لہٰذا لوگوں کو لگتا تھا کہ اچھا جی ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہے، لہٰذا پتہ نہیں کتنی مضبوط معیشت ہے۔ تو یہ وہ دو فرق ہیں کہ عمران خان نے ایکچولی پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ اتنی بڑھا دیں، 31-32 ارب ڈالر تک پاکستان 31-32 ارب ڈالرز تک پاکستان کی ایکسپورٹس عمران خان چھوڑ کے گیا ہے۔ عمران خان کے دور میں 32 ارب ڈالرز تک اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، باہر سے پیسہ بھیج رہے تھے۔ کیوں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے خاندان والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے فائنینشیل سپورٹ وہ اپنی فیملی کو کر رہے ہوتے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیز نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ انویسٹ نہیں کیا تھا جتنا عمران خان کے دور میں کیا، لیکن اب وہ ساری کی ساری چیز پچھلے 6 ہفتوں میں مکمل طور پر ریورس ہو چکی ہے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں گھٹیا سازش کیا ہے؟ آج ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جی، جس میں مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ملک ریاض اور آصف زرداری کی یہ گفتگو ہے، اور ملک ریاض اس میں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں خان کی طرف سے، تو آپ بتائیں کہ کوئی کیا آپ کے ساتھ پیچ اپ کرا دیا جائے، تو کوئی پاسبلٹی ہے؟ تو زرداری کہتے ہیں نہیں اب تو امپاسبل ہے نا۔ یہاں پہ ذرا رکتے ہیں، یہاں پر 3-4 سوال ریز ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آڈیو لیک کو اوتھینٹک سمجھیں، ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آڈیو لیک کن دو لوگوں کی گفتگو پہ ہو رہی ہے؟ بدنام زمانہ آصف علی زرداری اور ملک ریاض صاحب۔ اچھا، یہ کون لیک کر رہے؟ وہی جنہوں نے ثاقب نثار کی جعلی آڈیو لیک کی، جعلی قطری خط، جعلی کیلیبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، جعل سازی کے ماہر۔ اچھا، چلتی کس پہ؟ جیو نیوز پہ چلتی ہے، سما پہ چلتی ہے۔ سب سے پہلے کون سے چینلز اس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ جیو، سما۔ کون سے تجزیہ نگاروں کو اور صحافیوں کو بٹھا کے اس پہ بات چیت ہوتی ہے؟ وہ سارے کے سارے جو عمران خان سے شدید قسم کا بغض رکھتے ہیں، اختلاف نہیں بغض رکھتے ہیں، ان کو جو عمران خان کا آنیسٹ ہونا جن کی سب سے بڑی تکلیف کی وجہ ہے۔ اچھا، اس کو پیڈل کون کرتا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ؟ وہ تمام اکاؤنٹس جو ہمیشہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے رہے، پاکستان کے سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لیڈر عمران خان کو گالیاں دیتے رہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ریز ہوتا ہے کہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان مزاری جو شرین مزاری کی بیٹی ہیں، جو شرین مزاری کو جب ابڈکٹ کیا گیا، میں تو نہیں کہوں گی کہ اریسٹ کیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، تو اس پہ ظاہر اپنی ماں کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہوئے اور اغوا ہوتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ بھئی کس نے یہ کیا؟ آپ تو سوال اٹھائیں گے۔ تو جب کسی نے اسے سوال کیا تو اس نے کہا کہ جی باجوہ صاحب کا کام لگتا ہے۔ باجوہ صاحب کے نام سے پہلے اس نے ایک سخت لفظ استعمال کیا، بے غیرت کا لفظ استعمال کیا، جو کہ میں بالکل سپورٹ نہیں کرتی، کسی کے لیے بھی اس طرح کا لفظ کسی بھی بزرگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اس کا ایک اوپینین تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ باجوہ صاحب نے کیا ہے، کروایا۔ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، لیکن مریم نواز جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی ڈی جی آئی، فارمر ڈی جی آئی فیض صاحب، ڈی جی سی اور آرمی چیف کے خلاف جس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرتی ہیں، گھٹیا ترین حملے کرتی ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور ایف آئی آر کٹنا تو دور کی بات ہے، ان لوگوں کو اقتدار سونپ دیا جاتا ہے، ان کی اتنی خاطر تواضع کی جاتی ہے، ان کو ضمانت دلوائی جاتی ہے جیل سے، ان کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مزید گالیاں دیں، سسٹم کو مزید آپ سسٹم کے اندر موجود امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز کے نام لے کر، اسٹیبلشمنٹ کو نام لے کر گندی گالیاں دیں، اور یہ نعرے لگوائیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اقتدار سونپ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ اس کرپٹ نظام کو قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج عمران خان نے کہا نا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک آڈیو آتی ہے جس میں عمران خان کو الیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان پہ الزام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی عمران خان جیسے زرداری سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اول تو اس میں بھی کٹس لگے ہوئے، اس کو بھی جوڑ کے بنایا ہوا ہے ثاقب نثار کی جعلی آڈیو کی طرح۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان جس نے اتنی اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کرپٹ مافیا کو چیلنج کرنے میں، ان کو نتھ ڈالنے میں،
تو کیا اس کے لیے پوری دنیا میں گن چن کے ایک ملک ریاض ہی رہ گئے ہیں جن سے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ زرداری سے پیچ اپ کرائیں؟ ایسی ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے. تو یہ عمران خان کا بھی ظاہر ہے اس پہ موقف جب بھی اب نیکسٹ پریس ٹاک ہوگی جو بھی ہوگا لوگ اس پہ لیں گے. لیکن میرا یہ دل کہتا ہے، اور میرے جو کچھ ذرائع سے بات چیت بھی ہوئی انہوں نے اس کو نگیٹ کیا، اور میرا دل بھی کہتا ہے کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر عمران خان نے زرداری جیسے چور سے پیچ اپ کرنا ہو. اور زرداری کی کیا اوقات ہے، زرداری کی کیا حیثیت ہے جو کسی کی پیچ اپ کرائے؟ وہ کہتا تھا نا نیب کی کیا جرت یا نیب کی کیا مجال ہے کہ جو مجھے سوال کرے. ہم پاکستان کی عوام یہ کہتے ہیں کہ زرداری کی کیا حیثیت ہے، وہ کون ہے؟ آج مر جائے، آج آخری سانس آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے. ویسے تو ابھی بھی اگر یہ عبرت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اتنی دولت لوٹ کر بھی اپنی مرضی کا کھانا تک نہیں کھا سکتے. سو باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ ہی از لیڈنگ اے ویری میزریبل لائف. تو ایک سانس کی گیم ہے ساری، آ گئی تو اس جہان میں، نہ آئی تو اگلے جہان میں. تو اگلے جہان میں تو زرداری صاحب حساب کتاب بڑے سخت ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کریں، ابھی بھی وقت ہے کہ حقوق العباد پہ جو آپ نے چھری چلائی ہوئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. لیکن شاید خواتین و حضرات کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ صرف اللہ سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنتی. جن لوگوں کا ناحق قتل کیا اور کروایا گیا ہے، عزیز میمن سے لے کر جتنے جرنلسٹ تھے، جتنے بہادر لوگ تھے، ایان علی کی انویسٹیگیشن کرنے والا آفیسر، یہ ڈاکٹر رضوان جن کے پاس زرداری اور یہ شہباز شریف، ان سب کی شوگر مافیا کی ساری رپورٹس موجود تھیں. اور میں نے پوری اس پہ سٹوری کی کہ کس طرح ڈاکٹر رضوان کو ان کی جب کارڈیک اریسٹ ہوا ہے تو اس سے ایک دن پہلے، ایک رات پہلے، کچھ گھنٹے پہلے نون لیگ کے ایک پرانے عہدیدار نے کھانے پر بلایا اور زبردستی کھانے پہ بلایا انہیں، زبردستی کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے. اور پتہ نہیں وہ کس طرح اس نے بہرحال کنونس کیا، لیکن مجھے میرے پکے ذرائع نے بتایا کہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے لیکن وہ پھر بھی گئے کہ چلو ہو آتا ہوں. اور اس کے بعد وہ جیسے ہی آئے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ ایف آئی اے کا عملہ ڈاکٹر رضوان کے والد کو کہے کہ میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، آپ اوٹوپسی نہ کرائیں، آپ اس کا پوسٹ مارٹم نہ کرائیں. تو یہ بہت سارے ڈاٹس ہیں جو کہ ہماری عدالتوں کو بھی کنیکٹ کر کے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور آخر میں عمران خان نے آج بالکل ٹھیک بات کی کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ پوری عوام کا ہے. ہمارے اداروں پر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. تو آپ خاموش تماشائی بن کے نہیں کر سکتے. ہمیں بھی نظر آتا ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ اکیلا کوئی اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرے. تو جو بھی اس پہ دستے شفقت رکھے ہوئے ہیں نا، اپنا کل بھی سوچ لیں کہ پاکستانی عوام کے دل سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی اگر آپ نے عوام کی بجائے ڈاکوؤں کا ساتھ دیا. فیصلہ عوام کا. پاکستان زندہ باد.